ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना कैसा है? अच्छा, ये मसला पहले जमाई वाला पूछा था तारिक साहब ने इस्लामाबाद से। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना कैसा है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना कैसा है और इससे पैसे कमाना कैसा है? जो ऑनलाइन काम करते हैं, क्या वो सब करना दुरुस्त है? तारिक साहब इस्लामाबाद से। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बस कोई ऐसी चीज़ बनाना जो गैर शरई हो, वो जायज़ नहीं है। शराबों की बोतलों की तस्वीरें ना बनाएँ आप, लड़कियों की तस्वीरें ना बनाएँ। बाकी जायज़ चीज़ की तस्वीर है तो वो जायज़ है, नाजायज़ चीज़ की ग्राफिक है तो वो नाजायज़ है। बाकी फ़ी नफ़्सी ही ये काम जायज़ है, उससे पैसे कमाना भी जायज़ है। ऑनलाइन काम के शरई हकाम, जो ऑनलाइन काम करते हैं क्या वो दुरुस्त है? इसमें हलाल और हराम की क्या तफ़सील है? तारिक साहब इस्लामाबाद से। देखें, ऑनलाइन काम करना दुरुस्त है, लेकिन उसमें अब आपने बहुत ही वसी सवाल पूछ लिया है, इसमें तो पूरा लेक्चर दिया जा सकता है। आप स्पेसिफ़िक कुछ पूछ लेते ना कि ये तरीका जायज़ है या नहीं, तो मेरे लिए जवाब आसान होता। बहरहाल ऑनलाइन ट्रेडिंग में एक 2-3 चीज़ों का ख़्याल करना ज़रूरी है। बाज़ लोग क्या करते हैं, किसी की कोई चीज़ बिकवा रहे होते हैं ऑनलाइन, तो उसमें ये शो करते हैं हमारी चीज़ है और हमसे ख़रीद लो। वो बंदा ख़रीद लेता है, हालाँकि वो आपने अभी ख़रीदी नहीं होती, आपकी मिल्कियत में ही नहीं होती। तो ये अमल नाजायज़ है। या तो आप 2 पार्टियों के दरमियान कमीशन एजेंट बनें कि मैं आप फ़लाँ की चीज़ फ़लाँ को बिकवा रहा हूँ और मैं इसमें इतना कमीशन रखूँगा। या आप सामने वाले कस्टमर से ये कहें कि ये प्रोडक्ट है, ये तुम्हें मैं बेचूँगा इतने की। बेच नहीं रहा, बेचूँगा, बताओ तुम्हें कबूल है? अगर कबूल है तो मैं तुम्हें जो है ना वो कहीं से भी परचेज़ करके बेच दूँगा, मैं तुम्हें इतने की दूँगा। कहीं से भी ला के दूँ मैं, बस ये मेरा हेडेक है। फिर वो ओके कर दे तो आप वो चीज़ मार्केट से उठाएँ और अपने कब्ज़े में लें। कब्ज़े का मतलब या तो खुद अपने कब्ज़े में लें या अपना कोई नुमाइंदा भेजें, वो अपने कब्ज़े में लाएगा, तो उसका आपका जब कब्ज़ा हो जाएगा फिर आप उसको बोलें, हाँ भाई खरीदनी है, तो ये लो जी मैं आपके घर में पहुँचा रहा हूँ ये। इस तरह से तो जायज़ है। ये 2 तरीक़े हैं ऑनलाइन ख़रीदो-फ़रोख्त के। इनमें से किसी को इख्तियार कर सकते हैं। बाकी स्पेसिफ़िक कोई ख़ास चीज़ पूछनी है तो उसके बारे में पूछें तो मैं बताऊँगा। क्रिप्टो करेंसी से नफ़ा कमाना, क्रिप्टो करेंसी लेकर रखना और बाद में इस पर नफ़ा हासिल करना कैसा है? मोहम्मद सरवर सवाबी से। देखिए, क्रिप्टो करेंसी बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, उलमा उसमें माहिरीन से पूछ के ही राय देते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी तो एक डिजिटल करेंसी है ना, ये नई चीज़ है। तो माहिरीन जो तफ़सील बताएँगे, उलमा उसी के मुताबिक फ़तवा देंगे। मेरे पास जितने माहिरीन थे, डॉक्टर ज़ीशान साहब जिनका मैंने इंटरव्यू उन्होंने मेरा लिया था या पता नहीं मैंने उनका इंटरव्यू लिया था या दोनों ने एक-दूसरे का इंटरव्यू लिया था, वल्लाहु आलम। उनकी इनकी राय ये थी, उन्होंने जो हमें डिटेल बताई थी, उसके हिसाब से जायज़ लग रहा था हमें, तो हमने फ़तवा दिया जायज़ है। लेकिन एक और बड़े आलिम हैं, सॉरी, आलिम से मेरी मुराद क्रिप्टो करेंसी के माहिर, जो मेरे पास उनका नंबर भी है, मैं नाम भी ले लेता हूँ, थोड़ा-सा आप लोग वेट करें। अ, डॉक्टर, हाँ, मुबश्शिर, डॉक्टर मुबश्शिर साहब होते हैं, ये हैं यूरोप में। शायद इटली में थे, जर्मनी में, मुझे अभी याद नहीं, मेरी इनसे बहुत डिटेल से बात हुई थी। डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन रहमानी, इनसे काफ़ी डिटेल में मेरी बात हुई है। इनको, ये खुद डॉक्टर हैं, क्रिप्टो करेंसी के बहुत माहिर हैं। इनका कहना ये था कि ये जायज़ नहीं है, यानी जो इनकी राय थी ना, ज़ाहिर है जायज़ नाजायज़ का फ़ैसला तो मुफ्तियाने कराम ही करेंगे, लेकिन जो ये डिटेल बता रहे थे उसके हिसाब से क्रिप्टो करेंसी का जवाज़ नहीं बनता। तो अब चूँकि माहिरीन ही की राय में इख्तलाफ है, तो इसलिए मैंने अपने पुराने फ़तवे से रुजू किया। इनसे जब मेरी बातचीत हुई, इनके पूरी डिटेल है, फ़ेसबुक पे भी आपको मिल जाएगी और हो सका तो हम इसका लिंक भी शेयर कर देंगे। तो इसलिए मैंने फिर उसमें तवक़्क़ुफ़ कर लिया है, भई जो मैंने जवाज़ का फ़तवा दिया था, मैं उससे रुजू करता हूँ। मैं नाजायज़ नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल फिर कोई डॉक्टर साहब कहें कि ये उसकी डिटेल ही बदल दें। मुफ्ती के सामने जो 2 तफ़सील आएगी, मुफ्ती उस तफ़सील के मुताबिक जवाब देगा ना। अब एक डॉक्टर अलग तफ़सील बता रहे हैं, दूसरे डॉक्टर अलग डिटेल बता रहे हैं, तो फिर मुफ्ती बेचारा कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो इसमें मुफ्ती साहब का कसूर नहीं है, ये कसूर ये उस जो मालूमात हमें मिल रही हैं, उन मालूमात में टकराव है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई मेडिसिन हो, अब लोग हमसे उस मेडिसिन के बारे में पूछ रहे हैं कि ये दवा हलाल है या हराम? तो मैं डॉक्टरों से पूछूँगा ना कि डॉक्टर साहब इसके अज्ज़ा बताएँ। अब एक डॉक्टर कुछ और बता रहा है, वो बता रहा है इसमें सूअर की चर्बी शामिल है, वो बता रहा है इसमें फलाँ-फलाँ हराम अज्ज़ा शामिल है। दूसरा डॉक्टर कह रहा है कि नहीं, इसमें सूअर की चर्बी नहीं है।
تو مفتی تو کنفیوز ہو جائے گا, وہ کہے گا بھائی ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہے کہ اس میں ہے کیا. تو جب ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہے تو ہم یہی کہیں گے بھائی ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. تو اس لیے ماہرین علماء بھی اس بارے میں زیادہ تر نے توقف کیا ہوا ہے, کیونکہ خود جو ماہرین ہیں, جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں, انہی کی رائے میں اختلاف ہو رہا ہے. تو اس لیے جب سے ڈاکٹر مبشر رحمانی صاحب سے میرا رابطہ ہوا ہے, وہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں, تو اس لیے میں نے توقف کر لیا بھائی جب تک کوئی چیز نکھر کے سامنے نہیں آئے گی 100% کرپٹو کرنسی کے بارے میں, اس وقت تک ہم توقف کریں گے. جامعۃ الرشید میں بھی جو جامعۃ الرشید کا آفیشیل فتویٰ ہے, دارالعلوم کرنگی کا جو آفیشیل فتویٰ ہے وہ بھی یہی ہے. اگرچہ جامعۃ الرشید ہی میں بعض مفتیان کرام اپنے طور پہ اس کو جائز کہہ رہے ہیں, لیکن جو جامعۃ الرشید یا دارالعلوم کرنگی کا یا دیگر بڑے اداروں کا جو آفیشیل ایک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اس کے بارے میں معلومات ہمیں جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے, اس لیے سب نے اس میں توقف کیا ہوا ہے اس پر جب تک. اور دیکھیں الحلال ابین والحرام ابین, حدیث میں آتا ہے حلال بھی واضح حرام بھی واضح, اور کچھ چیزیں مشتبہات میں ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جب تک 100% اس کے جائز ہونے کا یقین نہیں ہوتا, مشتبہات میں تو تھوڑی بوجھ بنے گا. وہ خود بھی تو, وہ بھی تو, آپ بھی تو جب باپ بن کے بچوں کو پال رہے ہو, کیونکہ آپ میں 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے دیے ہیں, تو آپ کا بچہ بھی لنگڑے لولے پیدا نہیں ہوتے, کچھ ایک آدھ ہو جاتے ہیں. میجورٹی کیسی ہوتی ہے؟ صحت مند ہوتی ہے, تو کما رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور ہر سال پاکستان میں 2 نیوزی لینڈ پیدا کرو. کتنے نیوزی لینڈ پیدا ہونے چاہیے؟ 2. لوگ کہتے ہیں اب آبادی ہماری اتنی اور ہمیں مزے نیوزی لینڈ والے چاہیے. تو ہم جو نیوزی لینڈ نہیں بن رہے نا, وہ آبادی کی وجہ سے نہیں, وہ کرپشن کی وجہ سے. جو حکمران ہمیں کم بچوں کی ترغیب دیتے ہیں, آپ انسان کے بچے بن جاؤ. آپ تو اپنے ماں باپ کے 2 بچے ہو, آپ کیوں نہیں انسان کے بچے بنے؟ آپ کی تربیت تو بہت آسان تھی. اکثر ہمارے حکمران دیکھ لو, اپنے ابا کا 1 بچہ ہوگا یا 2 ہوں گے. ابا لبرل سیکولر ہی ہوتے ہیں ان حکمرانوں کے اکثر کے بچے, 2 ایک تمیز سے پیدا کیے ہوتے ہیں, وہ بنے کیا ہیں؟ تو انہوں نے ملک کھا گئے. تو جو بلوچستان سے سونے کی پلیٹیں نکل رہی ہیں, مجھے نہیں پتا کہاں جا رہی ہیں وہ, اور جو تیل نکل رہا ہے کہاں جا رہا ہے. تو ہمارے پاس تو ہمارا سرمایہ بچے ہی ہیں, وہ بھی ہم سے چھین لو گے, ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے بھائی. میرے پاس جو سورس آف انکم ہے, آپ کے پاس جو سورس آف انکم ہے, وہ گورنمنٹ ہے, وہ آپ کی اولاد ہے. وہ کما کے بھی کھلائے گی آپ کو, وہ آپ کی تنہائی بھی دور کرے گی. تو اس سے آپ کی غربت بڑھے گی نہیں, بلکہ غربت دور ہوگی. دنیا میں کبھی بھی کوئی بے وقوف یہ کیلکولیشن نہیں کرتا کہ اس کاروبار میں آپ کی اتنی انویسٹمنٹ ہے, اتنا خرچ ہو رہا ہے, لہذا آپ کا دیوالیہ ہو جائے گا. ہمیشہ دیکھا جاتا ہے انویسٹمنٹ کتنی ہے اور آؤٹ پٹ کتنا ہے. اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, آؤٹ پٹ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر میری رسپانسبلٹی اب میرے ابا کی تھوڑی ہے. میرے ابا نے جتنا مجھ پہ خرچ کیا, تو آپ کا کیا خیال ہے میں ابا کا محتاج رہوں گا ہمیشہ؟ نہ. جب میں ابا بنا تو مجھ میں بھی کمانے کی طاقت پیدا ہو گئی. تو میرے ابا نے جتنا مجھ پہ خرچ کیا, تو ابا کے دنیا میں رہنے میں بھی اور جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, ان کے لیے صدقات و خیرات ہو رہے ہیں, ان کو یاد رکھا جا رہا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اور پھر ہم جو ہے آج ہم کسی کے ابا بنے ہوئے ہیں, تو اس پہ جو ہم کر رہے ہیں نا, ہمارے ابا تھوڑی کر رہے ہیں. تو یہ نالائق ایک تصویر کا رخ دکھاتے ہیں ہمیں. دوسرا, اور نیوزی لینڈ والوں سے جا کے پوچھو, وہ کہیں گے ہم چاہتے 54 لاکھ ہے نا, یہ 10 کروڑ ہو جائیں. صحیح ہے نا؟ وہ کہہ رہا ہوگا بچہ پیدا کرو میں پیسے دوں گا. ناروے والوں سے جا کے پوچھو, وہ کہے گا ایک بچے پہ پاکستانی 25 لاکھ روپے دوں گا میں, یعنی جو وہاں کے ڈالر, جو وہاں کی کرنسی کے حساب سے بنتا ہے. وہ ٹینشن میں ہے کہ یار یہ ہمارا ہو کیا گیا ہے کبارہ. اور ہمارے لبرل لوگوں ان لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے. گروتھ ریشو جب بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے. تو جس قوم میں ینگسٹر کا ریشو بڑھے گا, اس میں کمانے والے زیادہ, کھانے والے کم. اور جب گروتھ ریشو کم ہوتا ہے تو کمانے والے اور کھانے والوں کا ریشو سیم ہو جاتا ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے. پھر آپ کا بڑھے گا نہیں, جو کمائیں گے بڈھوں پہ خرچ ہو جائے گا, بوڑھوں پہ خرچ ہو جائے گا, تو بچے گا کچھ بھی نہیں آپ کا. آپ کیسے پہ امریکہ اتنا کیسے کما رہا ہے؟ وہ ہم لوگ سے کما رہا ہے. وہ کس سے کما رہا ہے؟ وہ ہماری آبادی کا فائدہ وہ اٹھا رہا ہے. وہ ہمیں بلاتا ہے, ویزے دیتا ہے, جاب کرو, ڈاکٹروں کو بلاتا ہے, اتنے اتنے قابل ڈاکٹر یہاں سے پڑھ کے وہاں جاتے ہیں. تو وہ بھی آبادی کو ہی کیش کرا رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر اس کے پاس ہم لوگ کے اتنے بچے نہ ہوتے تو امریکہ کا بٹا بھی بیٹھ چکا ہوتا. مشینیں تھوڑی سب کچھ کر کے دیں گی ان کو. مشین چلانے والا بھی تو آدمی ہوتا ہے, بٹن دبانے والا بھی کون ہوگا؟ وہ بھی تو آدمی ہوگا. تو انڈیا پاکستان کی آبادی ہے, جس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ اٹھا رہے ہیں. قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب میں کیا فرق ہے؟ دیکھو, قبر میں جب انسان کو ڈالا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں, یہ بھی ایک آزمائش ہے. قبر بھینچتی ہے انسان کو, جو دنیا میں کچھ گناہ کیے ہوتے ہیں معاف ہوتے ہیں, یہ بھی ایک فتنہ ہے. یہ فتنے کا لفظ عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, سوال جواب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ عام لفظ ہے. اور جبکہ عذاب کا مطلب جو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو. پناہ مانگنی چاہیے فتنہ قبر اور عذاب سے.
اگر میرے بھائی کو کمپنی کی طرف سے فیول کارڈ ملا ہوا ہے تو کیا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ آپ کے بھائی کمپنی کا ملازم ہے, آپ اس پورا پریوار کمپنی کا ملازم نہیں ہے, تو جس کے لیے ملا ہے وہی استعمال کرے گا, آپ تکلف نہ فرمائیں. آفس میں کام کے دوران یوٹیوب استعمال کرنا یا گیم کھیلنا صحیح ہے جبکہ اس کام میں کوئی حرج نہ ہو رہا ہو؟ یہ جو آفس کے باس سے پوچھنے کی چیزیں ہیں وہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو, جو باس سے پوچھنے کی چیز ہے وہ آپ اپنے باس سے پوچھو. سر یہ لیگل ہے, آپ کی طرف سے پرمیشن ہے, ہو سکتا ہے وہ خود بھی کھیل رہا ہو تو اس سے پوچھ لو بھائی, اگر اس کو اعتراض نہیں ہے تو کھیل لیں آپ. گزارش ہے کہ اگر اس میں کوئی کام میں فرق ہی نہیں پڑ رہا تو میرا خیال ہے اس میں باس کو کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں باس کو پتا ہوتا ہے, پوچھو گے تو پھنسو گے, نہیں پوچھو گے تو وہ کہہ رہے جانے دو یار. جی حضرت آپ کا سوال. گزارش ہے کہ لیاری مدرسہ مفتی صاحب کی گزارش ہے کہ وہاں کی عوام آپ کا بیان سننا چاہتی ہے, نوازش فرما کر 13 فروری کو ایک پروگرام ہے جس کی شرکت ہو. میں ابھی لیاری بیان کر کے آیا ہوں حضرت 2-3 دن پہلے, بڑا ماشاءاللہ کراؤڈ تھا لیاری میں, تو وہاں بھی میرا بیان ہوا ہے. تو اب 13 فروری کو تو میں شاید ملک میں نہ ہوں, کنٹری سے باہر ہوں گا. اور بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو, نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگیں تو سب سے پہلے اپنے لیے پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں. جی اگر کوئی عالم باعمل ہے, باعمل کیونکہ صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے, علم میں مضبوط بھی ہو, صرف اصطلاح میں عالم یا درس نظامی کی ڈگری لینے سے عالم نہیں بن جاتے. تو اللہ کی نظر میں عالم وہ ہے جو علم میں رسوخ ہو اور عمل بھی ہو. تو ایسے عالم کا درجہ پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ ہے, پھر کوئی تاجر اور کوئی شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے یہ درجات بیان کی ہے. جو حدیثوں میں آتا ہے نا تاجر پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر کے درجے پہ ہی آ جائیں گے, تو ظاہر ہے پیغمبر کا درجہ تو الگ. اسی طرح علماء کے ساتھ ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کے وہی بالکل پروٹوکول ملے گا جو علماء کو ملتا ہے, تو وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن نے جو 4 درجات بیان کیے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, سب سے پہلا مقام نبیوں کا, پھر صدیق. صدیق ان علماء کو کہتے ہیں جن کے علم میں رسوخ ہو اور علم کے مطابق عمل بھی ہو. تو دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ اللہ نے شہیدوں کو رکھا ہے. چوتھے نمبر پہ اللہ نے عام نیک مسلمان جو گناہوں سے بچتے ہوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ تاجر ایمانداری سے تجارت کرے اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے, آخرت میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرے. تو وہ سورہ واقعہ میں جو 3 اللہ نے درجے بتائے نا, السابقون السابقون, ان میں آ جائے گا پھر وہ جو جنت الفردوس جن کے لیے بنی ہے. میرا بھی سورہ رحمان کا لیکچر میں نے ریکارڈ کروائے, تفسیر کے لیکچر میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ, وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, وہ لازمی سنیں آپ. سمجھتے ہیں؟ ابھی وہ اپلوڈ ہوا نہیں, اپلوڈ ہوگا. وہ میرے جو تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں نا, اس میں 2 پارے رہ گئے ہیں الحمدللہ, تو 28 ہو چکے ہیں. تو اللہ نے بڑا کام لے لیا ہے, تو ان لیکچروں کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, ورنہ کم از کم سورہ واقعہ تو لازمی سنیں, اس میں جو سورہ واقعہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا مفتی صاحب, میں کبھی کبھی تسبیح پڑھتا ہوں نا, تو میرا وہ کوچنگ کا ٹیچر ہے, وہ بولتا ہے یہ نہیں پڑھا کرو, یا جو ہے نا انڈیا کا رواج ہے پنڈت پڑھتے ہیں مطلب تسبیح. کوچنگ کا ٹیچر, جب آپ کلاس ہے تو تسبیح جیب میں رکھیں, کلاس کو فوکس کریں آپ. ٹھیک ہے, ویسے بھی پڑھو, کوئی بھی اب نارملٹی والا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ دینداروں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے بھائی. کلاس کا ماحول ہے, وہ سبق پڑھا رہا ہے, آپ تسبیح جیب میں رکھیں, کلاس کو فوکس کریں. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے پڑھنی ہے تو جیسے وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسے پڑھ لیں, یا کوئی پھر تو تسبیح نکال کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ٹیچر سامنے کھڑا ہوا ہے, بات کر رہا ہے, تو پھر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے, تو یہ ٹھیک مناسب نہیں ہے. اس میں ٹیچر کی ایک طرح کی بے ادبی بھی ہے کہ یار میں ادھر پڑھا رہا ہوں تو مجھے تسبیح میں لگے ہوئے ہو. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. ہمارے دیندار طبقے میں بے موقع کام کرنے کا بڑا مسئلہ ہے. بے موقع تبلیغ, موقع ہے نہیں, آپ تبلیغ کرنا شروع کر دو. وہ آپ سے پوچھ نہیں رہا, آپ اس کو بلا وجہ سمجھا رہے ہو, اگلا کہتا ہے یار یہ درد سر ہے. تو یہ بہت ہم سب کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کون سا کام کس موقع پہ کرنا ہے. ایک تو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, ان کی ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے, یونیورسٹیوں بالکل الگ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے, اتنا بڑا جبہ پہنا ہوا ہے آپ نے, یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہو, سارے ماڈرن لبرل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بہت زیادہ بھائی شلوار قمیض پہن لیتے آپ نے اتنا بڑا چغا, پھر اتنا بڑا اڑن تشتری جیسی پگڑی. اگلا کہہ رہا تھا پتہ نہیں کوئی الگ ہی مریخ سے آئی ہوئی مخلوق ہے یہ. تو وہ پھر لوگ مائل نہیں ہوتے اس طرف, بولتے ہیں یار ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو اپنے جیسے لباس سے انسیت ہوتی ہے, اپنے جیسے لوگوں سے انسیت ہوتی ہے. تو ڈریسنگ میں بہت زیادہ فرق نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, دیندار کو اپنی ڈریسنگ اچھی رکھنی چاہیے. اچھی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کڑھائیوں والے کرتے اور چمک چھلو بن کے چلے جائیں, آپ گولے گنڈے کی دکان کھول لیں, آپ نیلی ٹوپیاں ایسی پہنی ہوتی ہیں, اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ لائٹیں نکل رہی ہیں ابھی اس ٹوپی کے اندر سے, کہ بہت اچھی ٹوپی ہے یہ. بھائی سوبر لگو دیکھنے میں, کوئی ایسی چیز پہنو, چمک چھلو نہ بنو آپ. تو یہ بڑا مسئلہ ہے دینداروں کی. جو لڑکے ہیں یونیورسٹیوں کے جو دیندار بن جاتے ہیں, آپ کی ڈریسنگ ایسی ہو, آپ دیکھنے میں پڑھے لکھے آدمی لگ رہے ہو, آپ لمبے بال نہ رکھو. ہر آدمی پہ لمبے بال اچھے
نہیں لگتے. بعض لوگوں کے بال بہت گھنے اور گھنگریالے, وہ لمبے بال رکھتے ہیں, وہ عجیب سے ہی لگ رہے ہوتے ہیں. لگ رہا, ایک صاحب سے میں رابطہ کیا, وہ ویڈیو کال پہ انہوں نے بات کی, مجھے کام تھا, ان کے بال بھی لمبے, مونچھیں بھی لمبی, اور یہ مجھے لگا کہ کوئی 20-30 بندے اس نے مارے ہوئے ہیں. تو ڈر لگتا ہے آدمی کو, یار یہ کیا ہے, کچھ شریف انسان نظر آؤ دیکھنے میں. تو ہر آدمی پہ لمبے بال اچھے نہیں لگتے. اچھے لگ رہے ہیں تو رکھ لو آپ, نہیں لگ رہے تو رہنے دو آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نارمل سادہ سی ٹوپی پہن لیا کرو, وہ بھی عجیب عجیب یوں اتنی اونچی اونچی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہوتی ہے, جوکر لگ رہا ہوتا ہے آدمی عجیب سا. تو بات بانی کشتیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, وہ بات بانی کشتی نہیں ہوتی, الٹی کر کے عجیب سی لگا دیتے ہیں. تو نمونہ نہ بنو, خلاصہ یہ دیکھنے میں نمونے نہ لگو. نارمل انسان جیسے سارے ہوتے ہیں نا, وہ بھی انسان کے بچے ہی ہیں جو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی ویسے انسان کے بچے بن کے رہو. شریعت نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا, اس میں کاٹنے کا آپشن, آپ اتنے ماڈرن نہیں بنو, کاٹنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, ورنہ جیسے نارمل سب ہے ویسے ہی نظر آؤ میرے بھائی. تو عجیب سی چیز کوئی نمونہ بننے کی کوشش نہ کرو آپ, کیونکہ لوگ پھر ڈرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے. دیکھو اللہ کا شکر ہے, میں کہیں بھی دنیا میں جاتا ہوں, لوگ مجھ سے وحشت نہیں کھاتے, ہر طبقہ ملتا ہے. تو مذہبی لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کرخت اور سخت کہ وہ آتے ہوئے ڈرے کہ ہاں گناہ میں شریک نہ ہو آپ کسی کے ساتھ. اتنے لبرل ماڈرن نہ بنو کہ آپ برائیوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. برائی میں شریک ہونے کی اجازت نہیں, یا بے پردگی کو پروموٹ کرو. میں کبھی کسی ایئر ہوسٹس کو جو ملنے آئے اور دعا کی درخواست کرے عزت دیتا ہوں اور جو ہے اس کو رسپیکٹ دیتا ہوں, مگر کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کی جاب ٹھیک ہے, آپ یہ کرتی رہیں, بہت اچھا, ویل ڈن. نہ یہ ہماری دعوت کی کیا ہو جائے گا خلاف. کوئی سی مجبوری میں کر رہی ہیں تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ بعض عورتوں کے اگر اتنے حالات خراب ہوتے ہیں پھر وہ زنا کو پیشہ بناتی ہیں اپنا. تو مجبوری کے ایسی ایئر ہوسٹس ملی ہیں ہم سے کہ انہوں نے اپنے حالات بتائے, تو ہم نے کہا جو جن حالات سے آپ گزری ہو اس سے یہ ایئر ہوسٹس کی جاب بہرحال بہتر ہے. ورنہ لوگ عزتوں سے کھیلتے ہیں, جب پتا ہوتا ہے نا پیسہ نہیں ہے تو پھر لوگ آج کل شادی کہاں کرتے ہیں. شادی کرنے والے تو مارکیٹ میں بہت کم ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اور شادی کے نام پہ بھی دھوکہ دینے والے بہت ہیں. لیبل شادی کا لگا رہے ہوتے ہیں لیکن چسکے لے رہے ہوتے ہیں وہ. تو ایسی مجبوری میں تو الگ بات ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا یہ مجبوری میں کر رہی ہے کہ بغیر مجبوری کے, تو ہم پروموٹ کبھی نہیں کرتے بھائی. اصل میں عورت کے لیے گھر کی 4 دیواری ہے. اپنے شوہر کی خدمت کرو, اپنے بچوں کی خدمت کرو, یہ تمہارے لیے اچھی زندگی ہے. تو میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لبرل یعنی شرعی حدود کو کراس کرنا شروع کر دوں, میں کہوں آپ بہت اچھی جاب کر رہی ہو. نہ بھائی, وہ یہ بھی نہیں کہتا آپ بری جاب کر رہی ہو. وہ ہم سے پوچھ تھوڑی رہی ہے کہ ہم اچھی جاب کر رہے ہیں کہ بری جاب کر رہے ہیں. پوچھے گی تو ہم بتائیں گے. غیر ضروری نصیحت, بے موقع نصیحت فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہے. اس نے پوچھا آپ سے, وہی مسئلہ ہو گیا. ایک آدمی کوئی ایک خاتون کار میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک بھکاری آیا, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی. اس نے کہا پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا. پیسے مانگے ہیں, مشورہ نہیں مانگا. تو بے موقع تبلیغ مناسب نہیں ہے. تو اس لیے ہر طرح کا طبقہ ہم سے ملنے آتا ہے. قاتل بھی آتے ہیں, آ کے بتا رہے ہوتے ہیں اتنے بندے مارے ہم نے, لیکن ہمیں ندامت ہے. میں اس وقت پولیس کو فون کروں, اس کو پکڑ کے لے جاؤ, قاتل ہے, کر سکتا ہوں میں, پولیس پکڑ بھی لے گی نا. یہ بے موقع ہے. وہ مجھ پہ اعتماد کر کے آیا ہے کہ مفتی صاحب میرے راز کو راز رکھیں گے, اور آیا بھی توبہ کی نیت سے ہے, تو میں اس کو چماٹ ماروں, بے غیرت انسانی قاتل ہے. تو یہ موقع نہیں ہے بھائی. جب توبہ کی نیت اور اس کے دل میں رحم ہے تو اس کو حوصلہ دیا جائے گا, اس کو صحیح راہ دکھائی جائے گی. تو جب ہم قاتل سے مل سکتے ہیں تو ایئر ہوسٹس سے کیوں نہیں مل سکتے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اور ایسے ایسے لوگوں سے ملتا ہوں, آپ پاگل ہو جاؤ, بولو یار تو ظرف ہے, برداشت کیسے کر رہے ہو. ایسے ایسے جرائم پیشہ لوگ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں, وہ اپنا جرم بتا رہے ہوتے ہیں, آدمی کانپنے لگتا ہے. لیکن شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ کتنا بھی بڑا مجرم آئے آپ نے اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. نہ جب آ گیا نا تو بتانا ہے کہ اللہ کا در کھلا ہوا ہے. پھر آپ نے مایوس کر دیا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ, میں تو ایک مذہبی اسکالر کے پاس گیا تھا, ایک کسی کو عالم سمجھ کے گیا تھا کہ وہ مجھے جو ہے امید دلائے گا, تو اس نے تو دروازہ بند کر دیا, اب کہاں جائیں ہم. تو پھر وہ تو اور بڑا مجرم بنے گا. بنی اسرائیل میں نہیں ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا اور عالم کے پاس گیا. بخاری کی حدیث ہے کہ عالم کے پاس گیا کہ میں نے 100 انسان مار دیے, میں کیا کروں. تو اب ہمارے ہاں جو علماء پہ صبح و شام اعتراض کرتے ہیں نا, یہ ایئر ہوسٹس سے مل رہے ہیں, یہ فلانی ایکٹر سے مل رہے ہیں, انہوں نے فلانی ڈمکانی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, حالانکہ وہ تو فلموں میں ناچتی ہے. بھائی پوری دنیا کے سامنے ہاتھ رکھا ہے سر کے اوپر. بری نیت ہوتی تو کمرے میں اکیلے میں تنہائی میں جمع ہوتے. میں کبھی الحمدللہ تنہائی میں کسی غیر عورت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا, تنہائی میں کبھی نہیں. اگر دفتر میں کوئی ملنے کے لیے آئے دروازہ کھول دیتا ہوں میں. کوئی جوان خاتون آئے نا, اپنے گھر کے مسائل ہے, تو اکیلے میں نہیں ملتا. اکیلے میں ملنا جائز نہیں ہے کیونکہ بدگمانی کا موقع دے رہے ہیں آپ. لیکن پبلک پلیس میں اگر آپ مل رہے ہیں تو پھر بدگمانی کیسی بھائی؟ سب سن رہے ہیں آپ کی بات کو اور سب دیکھ رہے ہیں, تو وہاں بدگمانی جائز نہیں ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کسی ایکٹر کے سر پہ ہاتھ رکھ دی, ایکٹریس تھی,
تو اس پہ کتنا کہ یار یہ تو فلموں میں ناچتی ہے. او بھائی ساری دنیا کے سامنے اس کو بیٹی بنا کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. یہ مولانا کا حوصلہ ہے. ایسا حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا. یہ تعریف کی بات ہے. اگر وہ بھی دھکا دے کے نکالیں تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم ناچتے ہی ٹھیک ہے. پھر کیا خیال ہے, پھر ہم ناچتے ہی ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. تو عالم کے لیے اجازت نہیں ہے. جنت اور جہنم میں ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو. اور پھر ہمیں تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی بے پردہ عورت کو دھتکار دیا, گناہگار کو دھتکار دیا, تو اللہ یہ نہ کہے کہ یہ ظاہری دیکھنے میں گناہگار ہے, یہ کیا ہے دیکھنے میں, اور تمہارا گیٹ اپ نیک لوگوں کا ہے. تمہارا گیٹ اپ کیا ہے؟ نیک لوگوں کا. تو ایسا نہ ہو ہمارے اندر کوئی برائی ہو اور ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں, حقیقت میں ہم اچھے نہ ہوں. تو نیک سمجھنے پر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ پابندی ہے. نیک اور برے کا حقیقی پتہ کب چلے گا؟ جب قیامت قائم ہوگی. تو اس لیے جو لبرل لوگ ہیں نا, طنز کر رہے ہوتے ہیں یہ مولوی لوگوں کو, دیکھو یہ ایکٹروں سے بھی مل رہے ہیں اور یہ فلانے سے بھی مل رہے ہیں. بھائی مل کے ان کے گناہ کو پروموٹ تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا ناچتی ہو, ویل ڈن, میں بھی آپ کے ڈانس شوق سے دیکھتا ہوں. تو گناہ کو تھوڑی میں نہیں دیکھتا, میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ لوگ اتنا سا کلپ چلا دیں گے. تو اب مجھے بتاؤ, وہ 100 انسانوں کا قاتل آیا بنی اسرائیل کے عالم کے پاس, حدیث میں آتا ہے. تو بنی اسرائیل کے عالم نے کیا کیا؟ کہا کہ بھائی اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا, جاؤ ایسے ایسے توبہ کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے. اب ہمارے یہاں جو مولویوں پہ صبح شام اعتراض کرتے ہیں, وہ اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اتنا بڑا دہشت گرد آیا اور اس سے کیسے نرم لہجے سے بات ہو رہی ہے, اس کو چائے بھی پلائی جا رہی ہے. اصل میں ان کے دہشت گردوں سے کیا ہیں؟ تعلقات ہیں. بھائی وہ جو ان عالم نے اس کا اکرام کیا ہوگا, کچھ کھانا وانا بھی کھلایا ہوگا, اس لیے کہ یہ دہشت گرد جب عالم کے پاس آ رہا ہے تو یہ اچھی علامت ہے. اب تک تو نہیں آیا تھا, اب آیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی مولوی سے کیا لینے آئے گا بھائی؟ پیسے تو ملیں گے نہیں اس کو, چائے مل جائے گی, ہو سکتا ہے وہ بھی چندے کی ہو, ہوتی نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. تو بلکہ ہو سکتا ہے اپنی مسجد کے لیے چندہ ہی مانگ لیں. تو جو کسی عالم سے مل رہا ہے نا, اس کا مطلب اس کی نیت میں فطور نہیں ہے. ہاں حکومت سے مل رہا ہے تو اچھی نیت سے بھی مل سکتا ہے, بری نیت سے بھی, اس میں بھی 100% بدگمانی جائز نہیں ہے. بعض دفعہ حکمرانوں سے مل رہا ہوتا ہے انسان ان کی اصلاح کے لیے, اپنے فائدے کے لیے نہیں, اور بعض دفعہ چاپلوسی اور مکھن لگانے کے لیے مل رہا ہوتا ہے, اپنے فائدے کے لیے. تو اس لیے ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. چلو بھائی کوئی سوال بس پوچھو, پھر چھٹی کرو. میرا سوال یہ ہے کہ کسی لاوارث میت کو اگر دفن کر دیا جائے تو اگر علاقے والے یہ کہیں کہ ہم اس کو اپنے علاقے میں لے جاتے ہیں, تو کہاں تک اجازت ہے؟ جائز نہیں ہے. جب میت کو دفن کر دیا تو اس کا علاقہ چینج کرنا اجازت نہیں ہے, تو اس کی بالکل. باقی اس کے لواحقین پھر بھی کر رہے ہیں تو کرنے دو, پھر وہ آپ کے اختیارات سے باہر کی چیز ہے, کیونکہ ان کی میت ہے, آپ اس کو زبردستی نہیں روک سکتے. ہمارے ایسے ہی ہوا مدرسے میں, گارڈ بیچارہ پرانے وقتوں کی بات ہے, شہید ہو گیا. تو یہی ہوا کہ اس کے گاؤں کے لوگ آئے, ان کو ہمیں لے کے جانا ہے. ہمارے بڑوں نے کہا بھائی چھوڑو, انہوں نے کہا نہیں, تو ہمارے بڑوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وہی بات ابھی جو بیان ہوا تھا نا کہ اپنے اختیارات کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اس کے جو بیٹا ہے یا جو بھی ہے, اب آپ ان سے تھوڑی لڑ سکتے ہو. لاوارث لاش کو جب بھی دفن کریں تو اس کی تصویر لے لینی چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے بھائی کون ہے کیا ہے. ایسی موقع پہ تصویر لینا ٹھیک ہے. اور بھائی کوئی سوال؟ بچے کا سوال ہے. اذان کے دوران وضو کے دوران اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے, بالکل دینا چاہیے اذان کا جواب وضو کے دوران بھی. بس ایک تو سوال اور لے لوں بھائی. سر میں نے پوچھنا تھا کہ جس طرح علماء بتاتے ہیں دین کے مختلف شعبے ہیں, تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو انبیاء صحابہ کے بعد, تو اس کے لیے کیا معیار ہے؟ کوئی خاص شعبہ ہے جیسے کہتے ہیں؟ ہاں دیکھو, جو چاہتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار ہو, تو اگر سارے شعبوں میں بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر تو دین کے علم کو اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ اب نبی نہیں بن سکتے, نبی کے وارث بن سکتے ہیں. دین کے علم میں کمال پیدا کرے. لیکن ملک صرف یا ریاست یا اس سوسائٹی صرف علماء سے نہیں چلتی, علماء کے علاوہ بھی بہت سے لوگ چاہیے. تو اب سب یہ سوچ کے عالم بننا شروع کر دیں. اول تو کہاں بن رہے ہیں, لیکن اگر بننا شروع کر دیں تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر تو سوسائٹی کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, انجینئرز کی بھی ضرورت ہے, سوسائٹی کو سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے, محققین کی بھی ضرورت ہے, بہت سارے شعبے ہیں. تو ان شعبوں میں کمال پیدا کرو. پھر وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک مزاج دیتے ہیں, الگ صلاحیت دیتے ہیں, اس کے حساب سے پھر انسان چلے. 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت تھی آپ کی تو قصر نماز پڑھیں گے, لیکن وہ پتا چلا کہ ٹھہرتے 6 مہینے گزر گئے تو بھی 2 ہی رکعتیں پڑھیں گے. جس دن آپ نے ارادہ کیا آج کے بعد میں 15 دن مزید ٹھہروں گا, پکا ارادہ کیا بغیر کسی کنفیوژن کے, تو پھر پوری پڑھیں گے. حتیٰ کہ آپ نے پتہ نہیں تھا کہ میں 15 دن ٹھہروں گا مزید یا نہیں ٹھہروں گا, آپ نے ظہر کی 2 رکعت کی نیت باندھ لی, دوسری رکعت میں آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ یار نہیں میں نے یہاں 15 دن ٹھہرنا ہے, کیونکہ نماز میں آپ ادھر ادھر کا بہت سوچتے ہو.
تو آپ نے ارادہ کر لیا اب 15 دن ٹھہرنا ہے, تو اس 2 کو پھر 4 کرنا پڑے گا آپ کو, یعنی اسی وقت 4 شروع ہو جائیں گی. وہ جو 2 کی نیت ہے وہ کل ختم ہو جائے گی, نماز کو 4 کرنا ہے آپ نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب جی ہاں. فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ انسان فساد پیدا کرے گا؟ اس سوال کا جواب میں بیان میں کئی دفعہ دے چکا ہوں, اگر میں نے ابھی دیا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. یہ کئی بار بیان کر چکا ہوں میں اس کا جواب. پھر کبھی چھوٹا جواب نہیں ہے نا, اس کا چھوٹا جواب ہوتا نہیں ہے. تو کفار بھی دنیا میں آئیں گے, مسلمان بھی آئیں گے, تو اب چھوٹا جواب کہاں سے ملے گا؟ مفتی صاحب پٹھان تو بڑے بڑے ہوتے ہیں, تو جواب چھوٹا چھوٹا کیسے لیں گے آپ؟ تو ماشاءاللہ پشاور سے ہو آپ, سواس سے ہو, تو چھوٹا جواب تو آپ پہ ویسے بھی نہیں جچتا ہے یار. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جب اتنے لوگ مجھ سے ملاقات کرنے آئیں گے تو میں کسی سے ملاقات کے قابل رہوں گا. پھر آج جلدی سے مسافر کر لیں گے. ملاقات ہو گئی, السلام علیکم, کیا حال ہے؟ سب سیٹ چل رہا ہے؟ آپ بھی سوال. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جی جلدی سے بس آخری سوال لے لیتے ہیں. میرے بھائی نے نانی کا دودھ پیا ہے, تو ماموں کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی, آپ کے بھائی نے بچپن میں پیا ہے نا نانی کا دودھ, جب وہ 2 سال سے کم عمر میں پیا ہے, تو پھر آپ کا جو بھائی ہے وہ ماموں کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا, کیونکہ ماموں اس کے دودھ شریک بھائی بھی ہو گئے, اور ماموں کی بچی دودھ شریک بھانجی ہو گئی. زیادہ ڈیپ میں جائیں گے تو کھوپڑی خراب ہو جائے گی, بس نکاح نہیں ہو سکتا. جی آ جائیں جلدی آ جائیں. کوئٹہ پشاور کو نہ کرنے کا بڑا مسئلہ ہے, نہ نہیں کر سکتے. پٹھان سے دشمنی مت لو. کیوں نہیں؟ بچوں کی حق تلفی ہے, بچوں کو اپنا دودھ چھوڑ کے ڈبے کا دودھ پلا رہی ہو, تو بچے کا تو ڈبے سے رشتہ قائم ہو جائے گا. ڈبے والے اوصاف آئیں گے اس کے اندر, ڈبا بن کے پہلی بات تو ڈبے کی طرح ہو جائے گا, گول مٹول. ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ کسی کا باپ بھی نہیں پیدا کر سکتا میرے بھائی. ہاں ماں میں دودھ ہی نہیں آ رہا ہے, کوئی بیماری ہو گئی ہے, تو پھر مجبوراً ڈبا. لیکن ماں کا دودھ ماں کا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ماں کے دودھ میں بھائی. بچے سے ریلیشن بھی ماں کا بڑا گہرا بنتا ہے اس دودھ کی وجہ سے. بچے کا ماں سے بڑا گہرا ریلیشن بن جاتا ہے. اس کو ماں کی جو اسکن ہے نا, اس کی خوشبو اس کے دماغ میں رچ جاتی ہے, بچے کے دماغ میں. تو اس لیے دیکھو, نامحرم کو قرآن پڑھانا یا نامحرم کو سنانا یا اس سے سننا, یہ جرنلی تو اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس میں فتنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے میرے بھائی. لیکن کوئی بڈھا بڈھی ہو یا بعض لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں, نکاح نہیں ہوا تو نامحرم ہے. نکاح سے پہلے اسلام بالکل نامحرم مانتا ہے. نکاح کر لو نا, اس سے پڑھاتے رہو, پھر پڑھائے گا بھی نہیں دیکھنا, جیسے ہی شادی ہو جائے گی نہیں پڑھے. بالکل ایک آخری مثال دے کے بیان یہ بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والوں کا بچہ جب وہ بالغ ہوا نا, تو باپ سے کہہ رہا ہے میری شادی کراؤ, میری شادی کراؤ. پھر میرے بیانات سنا رہے ابا کو. مفتی صاحب کہتے ہیں شادی کراؤ. مفتی صاحب کہتے ہیں باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ کرا لے اگر بچہ سمجھدار ہے, اور میں چونکہ سمجھدار ہوں وہ کہہ رہے تو لہذا میری کرا دو. میں نے اس کے باپ سے کہا, میں نے کہا مجھے اتنی اگر سمجھدار ہے تو میں نے کہا باقی کرا دینی چاہیے, لیکن کیا پتا کہ سمجھدار ہو نہ ہو, بعض دفعہ شادی کے بعد پتا چلتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اس کی کہیں جاب دلا دو اور پھر شادی کرا دو اس کی اپنے خرچے پہ, یعنی اس کی جاب کہیں کرواؤ اور پھر بولو اب تو اپنے خرچے پہ شادی کر لے. روکو نہیں شادی سے, لیکن اس کی ذمہ داری پہ کرو, کیونکہ بعض بچوں کے بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے خرچے پہ کرا دی نا تو بالکل ہی ناکارہ ہو جاتے ہیں. میں جلدی شادی کی ترغیب تو دیتا ہوں, لیکن آپ کے اپنے خرچے پہ, ابا کے خرچے پہ نہیں. ہاں باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ اس صورت میں کر لے کہ بچہ بہت سمجھدار ہو, اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو, تو پھر باپ کو چاہیے دل بڑا کرے. تو ان کو میں نے کہا کہ اس کو جاب دلا کے فوراً شادی کرا دو. انہوں نے جاب دلا دی. جیسے ہی جاب دلائی ہے بولا اب میں تیری شادی کرا رہا ہوں, تو کہہ رہے نہیں ابھی تو میں کمیٹیاں ڈالوں گا, ابھی تو میں یہ کروں گا. یہ ہوتا ہے اپنے خرچے پہ اور دوسروں کے خرچے پہ شادی, کیونکہ فری پھوکٹ کی ہو رہی ہے تو 4 کرا دو ابا. میں نے کہا اب پتا چل رہا ہے کہ اس کو شادی کا سچی مچی کا شوق تھا یا مفت کھانے کی عادت تھی. تو مفت کھانے میں تو بھائی 4 کرا دو پھر ہماری, جب خرچہ بھی ابا کا, گیس بجلی کا بل بھی ابا, ایسا ابا کہاں سے لبا, اور گھر بھی ابا. بچے اسپیڈ سے آپ پھر ایسے پیدا کرو گے, ابا کی جھولی میں لا کے ڈالتے رہو گے, ابا کہے گا ہمارا پروگرام تو اڑ گیا. پھر ایسی اولاد کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو وہ بہو بھی آپ ہی لے کر آئے تھے نا, تو وہ لڑکی والے بولیں گے ہم نے تو آپ کا منہ دیکھ کے شادی کی تھی بھائی, ہم نے تو آپ کے بیٹے کو تھوڑی آپ باپ کو دیکھا تھا ہم نے. تو آدمی کسی کام کا نہیں رہتا پھر, ایسے بہت سارے کیسز ہیں. تو اس لیے وہ جیسے ہی اب شادی ہوئی ہے نا تو فوراً اب وہ ایک میم کسی نے بنائی ہے میرے بارے میں کہ مفتی طارق مسعود کے کہنے پہ میں نے شادی کر لی, اور دیکھو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی, تو میری اب ایسی کی تیسی ہو گئی. بھائی آپ نے آدھا بیان سنا ہے, آپ اپنے خرچے پہ شادی کریں, گھر بھی ارینج کریں اپنے خرچے پہ, پھر بولیں سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اپنے خرچے پہ دوسروں کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے. جس کے خرچے پہ شادی کر رہے ہو ایسی کی تیسی بھی اسی کی کر رہے ہو. واہ واہ واہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, یہ نہیں ہوتا. تو ہم جو کہتے ہیں نا معاشرے کی ایسی کی تیسی, کون ہوتا ہے ابا, کون ہوتے ہیں روکنے والے, یہ جب ہے جب آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو.
پھر بھی ابا کی مرضی کی شادی کرو. ایسی کی تیسی میں جب کہتا ہوں جب ابا شادی نہ کرنے دیں, بھائی گھر بھی آپ دے رہے ہو, خرچہ بھی